अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं मेहर बुखारी। सबसे पहले एक खसूसी रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कल भी बताया था दिसंबर का महीना जो है ये भारी पड़ने जा रहा है और बिलखसूस हिज़्ब इख्तलाफ के हवाले से। लेकिन हिज़्ब इख्तलाफ कोई इज्तिमाई कोई तहरीक निकालेगी, मिल के देखेंगे। कोई इस तरह की पहले भी जिक्र हुआ कि पार्लियामान के अंदर जाके एहतजाज होगा जब इलेक्शन लड़के और जीत के तहरीक इंसाफ ने हुकूमत बनाई। मगर अब की बार महसूस ये हो रहा है अवामी राब्ता कमेटी मुहिम का आगाज़ और ऐलान किया जा रहा है। दूसरी तरफ से भी आप देख रहे हैं कि दर्जा हरारत बढ़ाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हैं, उनके को चेयरमैन आसिफ अली जरदारी साहब के बड़े सख्त रिमार्क्स हैं इदारों के हवाले से, इदारों के किरदार के हवाले से, मुल्क को जो लाहिक ख़तरात हैं उसके हवाले से। मगर बाकी असल ख़तरात किसको लाहक हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। 24 को इस महीने की एक JIT भी आ रही है, अ वेरी डैमिंग जॉइंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट इंडीड, जिसके कुछ डिटेल्स हमारे तक ज़रूर पहुँच रहे हैं। उसकी कुछ और डिटेल्स, नए इंकशाफात भी जो आज भी हमें मौसूल हुए हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन उससे पहले खसूसी रिपोर्ट मुलाहिजा कीजिए। एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के खिलाफ अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और फ्लैगशिप रेफरेंस में अपना फैसला महफूज कर लिया। पनामा के अदालती फैसले में अदालत उज़्मा ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब को तहकीकात का हुक्म दिया और 6 माह में रेफरेंस निपटाने का वक्त भी। 8 सितंबर 2017 को रेफरेंसेस दायर हुए। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने रेफरेंस की समाअत शुरू की। 20 अक्टूबर को फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंस में नवाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद की गई। मजमूई तौर पर इन रेफरेंसेस में 147 समातें हुई। अल-अज़ीज़िया में 22 और फ्लैगशिप में 16 गवाह पेश हुए और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दोनों रेफरेंसेस में 165 बार अदालत में पेश हुए। 5 अप्रैल 2018 को समाअत के दौरान वाजिद ज़िया के एक इंकशाफ ने सबको शशदर कर दिया। वाजिद ज़िया ने बताया कैपिटल अफजदी से नवाज शरीफ ने ही तनख्वाह वसूल की, इसका कोई सबूत नहीं और तनख्वाह लेने का कोई बैंक रिकॉर्ड भी नहीं है। 22 अक्टूबर 2018 को वाजिद ज़िया ने ही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कैपिटल अफजदी की दस्तावेज मुत्तहिदा अरब अमारात में किसी कौंसल खाने से तस्दीक शुदा नहीं। लेकिन 3 नवंबर की समाअत के दौरान नैब प्रोसिक्यूटर वासिक मलिक ने इंकशाफ किया कि रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि हिल मेटल के मुनाफे का बड़ा हिस्सा नवाज शरीफ को मुंतकिल हुआ। 29 नवंबर को तफ्तीशी अफसर मोहम्मद कामरान ने अदालत को बताया कि दौरान तफ्तीश किसी ने भी नहीं कहा कि हसन और हुसैन नवाज 2000 या उसके बाद से नवाज शरीफ के जेरे कफालत रहे। कतरी खत के हवाले से उठाए गए नुक्ते पर उस वक्त अदालत दंग रह गई जब ख्वाजा हारिस इन खतूत को मियां साहब के दफा में लाने से ही मुकर गए। उन्होंने कहा कि इन खतूत की कोई हकीकत नहीं और नवाज शरीफ ने खुद भी कभी कतरी खतूत पर इन्हिसार नहीं किया। हतमी दलाइल में ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शवाहिद में ऐसी कोई चीज नहीं आई कि नवाज शरीफ का ताल्लुक फ्लैगशिप कंपनी में मुलाजमत से ज्यादा हो। सिर्फ तफ्तीशी अफसर ने कहा कि नवाज शरीफ कंपनी के मालिक थे। इससे एक रोज पहले नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर चीखते रह गए कि जो ठोस सबूतों के अंबार थे वो अदालत में पेश क्यों नहीं किए गए, वो सबूत कहाँ हैं? जज अरशद मलिक का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हम नवाज शरीफ को कैसे सच्चा मान लें। नैब के प्रोसिक्यूटर ने हसन नवाज की कंपनी से नवाज शरीफ को 7,80,000 दिरहम तनख्वाह की मद में माली फायदा हासिल करने का इंकशाफ भी किया। उनका कहना था कि साबित हो चुका है कि साबिक वजीर आजम अपने बेटे के कारोबार के असल मालिक हैं। हतमी दलाइल के आखिर में जज अरशद मलिक ने फरीकैन से इस्तफसार किया, क्या नवाज शरीफ सादिक और अमीन हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का पनामा फैसला एहतसाब अदालत पर लाजिम है? हसन नवाज की कंपनियों के दरमियान होने वाली ट्रांजैक्शन को नवाज शरीफ से कैसे जोड़ा जा सकता है? हसन नवाज किसी बैंक से कर्ज लेकर अपनी कंपनी को देता रहा तो इसमें मसला क्या है? लेकिन ये अहम तरीन फैसला मियां साहब की सियासी जिंदगी के साथ साथ मुल्क की सियासत का तयन भी करेगा। न्यूज़ आई के लिए ज़हूर अवान, डॉन न्यूज़, इस्लामाबाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद हैं, साबिक फेडरल मिनिस्टर फॉर कैड रह चुके हैं, PMLN से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ सेनेटर वलीद इकबाल साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं। लास्ट बट नेवर द लीस्ट हमारे साथ साबिक गवर्नर पंजाब लतीफ़ खोसा साहब मौजूद हैं, ऑल्सो हैज़ बीन अ सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सीनियर रहनुमा हैं अपनी जमात के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। खोसा साहब आप ही से आगाज़ करूँगी। सबसे पहले तो सर
दो बातें कल भी हमने जिक्र किया, एक JIT जो सील्ड कॉपी पहुंचा दी गई है सुप्रीम कोर्ट के पास, 24 दिसंबर इसको खोला जाएगा, ये इसके ऊपर बात की जाएगी, एंड 24 दिसंबर इज ऑल्सो द डे जो फैसले महफूज कर लिए गए हैं नवाज शरीफ साहब के हवाले से, उनके मुस्तकबिल के हवाले से, वो फैसला भी सुना दिया जाएगा। बट द फैक्ट रिमेन्स, इस JIT के चंद हिस्से तो हम तक भी हमें भी मिले, हम जिक्र भी कर रहे थे, कुछ और डिटेल्स भी आज सामने आई हैं। बट टू बिगिन विद, जिस मैनहट्टन का जिक्र हो रहा है जरदारी साहब के अपार्टमेंट का, उस हवाले से कोई खुल के कोई मौकफ क्यों नहीं अपनाया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से? यू ओन इट, यू डोंट ओन इट, यू डिक्लेयर्ड इट, यू हैवंट डिक्लेयर्ड इट, खामोशी क्यों है? देखिए, कोई ऐसी खामोशी नहीं है, पहले उसे आने तो दीजिएगा रिपोर्ट को। अभी JIT माशाअल्लाह बनने का एक बड़ा एक रिवाज बन गया है, सारे इदारे जो नहीं, हम JIT की रिपोर्ट के हवाले से नहीं कह रहे खोसा साहब। जरदारी साहब का एक अपार्टमेंट है मैनहट्टन में, मिड टाउन जो मैनहट्टन को समझते हैं, रह चुके हैं, एंड बिकॉज आई विजिटेड अ लॉट, और जब मैं स्टूडेंट थी इनफैक्ट उन दिनों के अंदर जरदारी साहब उधर ही रहते थे, एंड आई यूज्ड टू विजिट अ लॉट, मेरे भाई उधर रहते थे तो बहुत जिक्र होता था। सो आई ऑल्सो, ये कोई छुपी हुई बात नहीं थी बाय द वे, जरदारी साहब उधर एंटरटेन भी करते थे, उधर रहते भी खुद थे। सो अब मंजर आम पे ये डिटेल्स और डॉक्यूमेंट जो आई हैं वो बताया जा रहा है कि ये डिक्लेयर नहीं किया जरदारी साहब ने कभी इस अपार्टमेंट को, तो ना हाँ की जा रही है ना की जा रही है। मेरा सवाल आपसे है कि खामोशी क्यों है, जो कल तक गरज रही थी आपकी जमात प्रेस कॉन्फ्रेंस से करते हुए, पिछले अगले 24 घंटे में खामोश क्यों है? अभी भी गरज रही है। आपको किसने कहा? हमारा टेम्पो जो है, पार्टी हमेशा रेजिलियंस की पार्टी है और पार्टी हमेशा रेजिस्टेंस की पार्टी है, और ये रेजिस्टेंस ही करेगी। आप देखते जाइएगा, मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने उसका जो है बुनियाद इब्तदा रख दी है, उस टेम्पो को आगे लेकर चलेगी पार्टी, बिल्कुल ये तयशुदा बात है। इसलिए कोई इसमें जो है दो आरा नहीं होनी चाहिए। ना हम पहले कभी ऐसी गीदड़ भपकियों से ना हम कभी पहले मरूब हुए थे, ना मुकद्दमात ने हमें पहले कभी भी सूली से चढ़ने से भी हमें नहीं। मगर खोसा साहब, आपने आज सुना फवाद चौधरी साहब को भी हुकूमत कह रही है एक नया रेफरेंस इस हवाले से बनवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, क्यों डिक्लेयर नहीं हुआ? बिकॉज ये प्रेसिडेंट अब सेट हो गया है, आला अदलिया ने सेट कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने भी, कि ये 62 आपके 62-63 लग सकती है अगर आपने डिक्लेयर नहीं किया, आप सादिक और अमीन नहीं रहते। अब फवाद चौधरी साहब को कितना एक संजीदा लेती हैं, मैं तो उन्हें कम से कम मैंने तो लेना है ना सर, तर्जुमान है हुकूमत के, वेदर यू लाइक हिम और नॉट। देखिए, वो हमारे भी तर्जुमान थे, बिलावल भुट्टो चेयरमैन के भी तर्जुमान थे, वो मोहतरम अपना जनरल परवेज मुशर्रफ के भी तर्जुमान थे, और वो इसी तरह अल्लाह हाज़िल क़यास वो सभी के तर्जुमान रहे हैं। तो क्या वो सभी की तर्जमानी जो है वो कमा हक़्क़ो अदा करते रहे? तो फिर ठीक है, जो भी हुकूमत है उसकी वो लाइन टो करते हैं, तो उन्हें मेरा नहीं ख्याल संजीदा लेना चाहिए। और अगर आपने किसी भी उसकी इन्हतात करना है, उसे तनज़्ज़ुल करना है, उसे यानी जलील करना है, तो वो फवाद चौधरी साहब को अपना तर्जमान रख लीजिएगा। फिर अच्छा, मगर यू आर नॉट इन अ पोजीशन राइट नाउ टू कमेंट। मैं जरा सी डिटेल्स बता दूं। बैक इन द डे आल्सो, जो इंफॉर्मेशन दैट आई एम प्रिवी टू, जरदारी साहब खुद यहाँ रहते थे, मिड टाउन ईस्ट पे ये अपार्टमेंट है इनका, ही यूज्ड टू लिव देयर, ही स्टिल ओन्स इट। समटाइम्स ऑफिशियल विजिट्स के ऊपर भी जब वो गए अमेरिका, तब भी उन्होंने जाके अपार्टमेंट विजिट किया है, उधर रहे भी हैं। एंड ऑल्सो जब उनके बच्चे विजिट करने आते थे, वो प्रेफर करते थे कि वो इसी अपार्टमेंट में ना रहें, तो इसके राइट क्लोज बाय बच्चे जो थे, दे यूज्ड टू रेंट एट मैडिसन, यानी कि अपार्टमेंट फुली फर्निश्ड जो एक पार्ट ऑफ कार्ल्टन चेन है, उधर बच्चे भी रहते थे। बीबी भी अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे जब विजिट करती थी, देन शी यूज्ड टू लिव इन दिस मिड टाउन, शी हैज स्टेड एट दिस मिड टाउन ईस्ट अपार्टमेंट एज वेल। तो सवाल यही है वली, What the big deal is it's not, apparently it's not been declared, sir. Declare नहीं किया। The big deal is the same big deal जो नवाज शरीफ को ले डूबी। नहीं महर, ऐसा ना कीजिएगा। हाकिम अली जरदारी कोई सड़क से उठाया हुआ सड़क पूंजिया नहीं था। ये जो है 70s में भी ये इनके सिनेमाज भी थे, इनके जो है सेनेटर्स भी रहे, ये पार्लियामेंटेरियन रहे, और ये अब भी चीफ है अपनी ट्राइब के। हम नहीं कह रहे हलाल और हराम का तो जिक्र ही नहीं कर रहे, जरिया मुआश क्या है तो अभी उस बात पे ही नहीं आए। हम तो कह रहे डिक्लेयर क्यों नहीं किया? हाकिम जरदारी का अगर शैले था फ्रांस में, जो उन्होंने टिमी जरदारी को ट्रांसफर किया, तो वो बातें भी तो बाद में आई ना सर। मसला यही है इस मुल्क की अशराफिया से, होता इतना कुछ है, बताते हैं कुछ नहीं है।
دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. سبھی کچھ جو ہے ہمارا بڑا ریگولیٹڈ ہے. بالکل بھی زرداری صاحب کانشیس ہیں, ہمیشہ کانشیس رہے ہیں اس معاملے میں, اور انہوں نے ہمیشہ اپنے جو ہے ریکارڈز کو بالکل کلین رکھا ہے. اور آج دیکھ لیجئے گا کہ ان کے خلاف کتنے, کب سے وہ ان کے خلاف اس طرح کے مقدمات چلے آئے ہیں, لیکن کبھی ایک کیس میں مجھے بتائیے گا آج تک کسی عدالت نے ان کے خلاف کوئی فتویٰ دیا ہے؟ آپ نے تو بڑے آرام سے فتویٰ دے دیا کہ ملکیت بھی ان کی ہے, ٹھیک ہے, یہ تو مجھے پتہ ہے کیونکہ میں ان کا وکیل رہا ہوں. وہاں سے جب وہ ان کی علالت تھی تو وہ امریکہ سے بھی رہتے تھے, اور وہاں سرٹیفکیٹس بھی ان کے میڈیکل میرے پاس آیا کرتے تھے جو ہم عدالتوں میں پیش کیا کرتے تھے. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ یعنی امریکہ نہیں جاتے رہے یا امریکہ میں رہے نہیں. خود آپ وکیل کے طور پہ پریوی ہیں, میں ذاتی طور پہ پریوی ہوں, because I've lived there, I've traveled there, I've known میں اس ٹائم پہ ادھر تھی when زرداری صاحب used to live there, and I'm not saying it's right or wrong, we're just talking about is it declared or not declared. Rest assured Mayor, nothing has been concealed and everything will come forth. کل ہماری وہاں نشست بھی ہے کراچی میں, اور یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی. when I have his personal views on this issue. اس وقت سر دست میں کوئی پرسنل ویوز نہیں رکھتا. اوکے, سو میں مجھے اگر آپ اجازت دیجئے, سینیٹر سر بڑا امپورٹنٹ سوال ہے, اس پہ I'm sure کھوسا صاحب بھی اور ابھی چودھری صاحب بھی جواب دیں گے, بٹ سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس ملک میں آپ لوگ نہیں چاہتے کہ ایک واضح ڈیفرنس ہو سیاسی احتساب اور لیگل احتساب کے درمیان؟ کیا یہ لائنز بلر آؤٹ کر دینی ہے آپ کی جماعت نے؟ یعنی کہ اگر ایک ایسا اپارٹمنٹ منظر عام پر آیا بھی ہے which was no big hidden secret, مگر if it's not declared تو it is a problem. مگر سر یہ کام اداروں کو کرنے دیں نا, آپ لوگ اٹھ چڑھ کے آ کے کیوں بولتے ہیں کہ آپ کا صرف یہ کام رہ گیا ملک میں اور کوئی پرابلم نہیں ہے, انہی کو پکڑنا ہے, انہی کے اپارٹمنٹس کے پیچھے جانے, let the institutions do their work. نہیں, ہم نے قطعی طور پہ فواد چودھری صاحب نے یہ تو نہیں کہا کہ وہی جج, جیوری اور ڈیفینڈنٹ ہیں. انہوں نے کہا ہے ہمیں کوئی شواہد ملے ہیں جس سے نظر آتا ہے کہ ایک 62 اور 63 کے تحت اہلیت یا نااہل ہونے کا کیس بنتا ہے, اور ہم وہ متعلقہ فورم کو ریفر کر رہے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی بات کی. ایک دن پہلے وہ کہہ چکے تھے کہ اپنی آخری اننگز کھیل چکے ہیں نواز شریف و زرداری دونوں, and this is the end of their political life in the country, اور پھر بھی ان کو نہ تاحیات نہ ہیل کرانا ہے because there is no other problem in the country. نہیں دیکھیں, اگر ایسی کوئی بات ہوئی ہے کسی کی اہلیت کے بارے میں, ہمارے اپنے لیڈرز کے ساتھ عمران خان صاحب نے نہیں کیس فیس کیا, اتنے مہینے اور 40 سال کا ریکارڈ لا کے دیا, اور پھر جہانگیر ترین صاحب کو بھی وہ سامنا کرنا پڑا. تو اہلیت کا معاملہ اگر ہے تو سیاسی حریف ہی وہ کرتے ہیں نا. جو پیناما کیس تھا جب سپریم کورٹ میں تھا, نیب والی پروسیکیوشن ہم نہیں کر رہے, وہ نیب کر رہا ہے, اس کے پروسیکیوٹرز کر رہے ہیں, لیکن جب سپریم کورٹ میں پیناما پیپرز کیس تھا, دیٹ واز عمران خان ورسز میاں نواز شریف. سملرلی حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا ہوا تھا عمران خان صاحب پہ, حنیف عباسی صاحب نے کیس کیا ہوا تھا جہانگیر ترین صاحب کے اوپر ہی. تو یہ تو سلسلہ چلتا ہے اس میں. اور یہ آپ الیکشن پٹیشنز دیکھیں, لوگوں کی جو ڈگریز ہوتی ہیں ان کے اوپر, یا لوگوں کی ایسٹ ڈیکلریشنز, وہ سیاسی حریف ہی کرتے ہیں. تو obviously it's a part of the political process. یہ کوئی ایسی غیر معمولی یا ایکسٹرا آرڈنری یا آؤٹ آف دا بلو بات نہیں ہے. یہ روٹین کا پولیٹیکل پروسیس اور لیگل پروسیس کا حصہ ہے, اور کوئی لائنز بلرڈ نہیں ہے. اگر سب کچھ روٹین میں ہو رہا ہے, کوئی لائنز بلرڈ نہیں ہے. اگر سب کچھ روٹین میں ہو رہا ہے تو پیپلز پارٹی کا اہم مشاورتی اجلاس کیوں ہو رہا ہے جس میں ایک حکمت عملی اب طے کرنے جا رہی ہے جماعت کے؟ اگر زرداری صاحب اریسٹ ہو گئے, واٹ ہیپنز دین؟ کل جمعرات ہے. دوسرا اہم مشاورتی اجلاس پی ایم ایل این کا ہو رہا ہے جس کی دوسری دفعہ صدارت نواز شریف صاحب کریں گے, جو ابھی تک خاموش رہے ہیں. his fate is also going to be determined on the 24th. So اور میڈیا اسٹریٹجی کیا ہے, لاہ عمل کیا ہوگا, اتنا کچھ ہو رہا ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں ایوری تھنگ از روٹین رائٹ ناؤ. نہیں, میں تو اپنی پارٹی اور اپنی گورنمنٹ کے حوالے سے یہاں پہ آپ روٹین میں چل رہے ہیں. دیکھیں 24 کو جو میاں نواز شریف کے معاملے میں فیصلہ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ احتساب عدالت کر رہی ہے, تحریک انصاف تو نہیں کر رہی. اور تحریک انصاف نے تو پروسیکیوٹ نہیں کیا ان کو. تحریک انصاف کے دور میں یہ کیس بھی نہیں شروع ہوا, یہ تو پہلے کا یہ کیس جو ہے. سملرلی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ آ رہی ہے وہ تحریک انصاف کے فورم پہ تو نہیں پیش ہو رہی, وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو ہے وہ کھولی جائے گی. تو ادارے اپنا کام کر رہے ہیں. سپریم کورٹ کی مہربانی کہ اتنے بڑے بڑے ایشوز کو فائنلی ہم دیکھ رہے ہیں, اعلیٰ سطح تک ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے, ان کے فیصلے آ رہے ہیں. اینڈ رائیون روڈ کے سے لے کے ان اپارٹمنٹس کے اوپر بھی ریفرنسز 90s کے اندر بن چکے ہوئے تھے. بائی دا وے دے ور جسٹ شیلفڈ, نہیں اس پہ کام ہو رہا تھا, اب آ کے ہم دیکھ رہے ہیں کام ہو رہا ہے. بٹ سر مجھے بتائیں یہ مہربانی صرف اپوزیشن کے اوپر کیوں ہو رہی ہے, آپ کے ساتھ کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں جی, نہ میں نیب کا ترجمان ہوں,
نہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کا ترجمان ان کا thank you ہی ہوں. کر قانون نہیں, قانون اپنے پروسیس کو فالو کر رہا ہے. میں تو آپ کو یہی کہہ سکتا ہوں کہ ان میں سے کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو ہمارے کسی دور میں انیشیٹ ہوا ہے. یہ ضرور ہے کہ یہ دونوں پارٹیز جو ہیں, یہ دونوں بڑی پارٹیز, یہ عادی ہیں اس دور کے جب یہ ایک دوسرے کے خلاف جو کیسز ہیں وہ بھی آپ کے دور میں نہیں ہوئے, دور تو آپ کا اب شروع ہوا ہے. میں تو عرض کر رہا ہوں نا کہ یہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے ان ادوار کی جب یہ ایک دوسرے کے خلاف احتساب کو سیاسی انتقام کے طور پہ استعمال کرتے تھے. ہاں, اس وقت جو ہے ہم نے تو یہ کیا ہوا ہے, ہم نے اداروں کو یہ جو نیب ہے اس کو بالکل فری ہینڈ ہے. ہم نہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلاں پہ کیس کرو, نہ ہم ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں پہ کیس نہ کرو. وہ اپنا پروسیس فالو کر رہے ہیں. اب میں نے ان میں سے کسی کیس کی فائل میں نے نہیں پڑھی ہوئی, نہ میاں صاحب کی کسی کیس کی, نہ عمران خان کے کیس کی, نہ چودھری پرویز الہی صاحب کے کیس کی, نہ علیم خان صاحب کی, نہ وہ معلم جبا والا, میں نے ان کی فائلیں نہیں پڑھی. لیکن اگر آپ کو ابھی آپ نے کہا معلم جبا کا کیس اینڈ آئی بلیو یہ آپ کا دوسرا کیس ساتھ ساتھ ہی بنے ہیں. Why is it so important? Why is it so crucial? میں یہی تو عرض کر رہا ہوں 24 کو یہ جے آئی ٹیز بھی بن جائیں, سارے فیصلے ہو جائیں. معلم جبا ایک اپنی سستی سے اپنے سلگش اس میں چل رہا ہے. میں آپ کو اپنا جواب مکمل کر لیتا ہوں. جی میں جتنا جانتا ہوں اگر کسی ایک کیس میں یا کسی دوسرے کیس میں زید کے خلاف یہ ایکشن لی گئی اور بکر کے خلاف وہ ایکشن لی گئی, وہ عین ممکن ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے ساری فائلیں نہیں پڑھی ہوئی, میں بطور وکیل کے تو نہیں تبصرہ کر سکتا ایک ایک فائل پہ, کیونکہ لیکن جو میرے علم میں باتیں ہیں میں یہی اس پہ میری اپنی میرا اپنا اندازہ. اگر آپ اجازت دیں, آصف علی زرداری صاحب کی گرفتاری کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اہم مشاورتی اجلاس کے بعد یہ طے کیا ہے کہ ایک احتجاجی تحریک پورے ملک میں چلائی جائے گی. یہ خبر جو ہے ہمیں آ رہی ہے, ایک احتجاجی تحریک کے حوالے سے فیصلہ کر لیا گیا ہے, یعنی کہ شاید یہ دن بھی گنے چنے ہیں. چودھری صاحب, آپ کی جماعت نے ایسا کوئی فیصلہ کیا ہے؟ کیونکہ 24 کو تو گرفتاری آپ کے لیڈر کی بھی ہو سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر 24 کو جو بھی فیصلہ ہوگا اس کے بعد ہی یقیناً پارٹی جو ہے وہ اپنی ایک اسٹریٹجی اور حکمت عملی طے کرے گی. باقی روزمرہ کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یا اپنی جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں ساری چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں. نہیں, میں عرض کر رہا ہوں کہ ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں, روزانہ کی بنیاد کے اوپر بھی پارٹی کے رہنما مشاورت کرتے رہتے ہیں. لیکن جو ابھی سینیٹر ولید اقبال صاحب سے آپ نے سوال کیا تھا اور جو وہ گفتگو کر رہے تھے, بڑی ہی معصومیت سے میرے بھائی نے یہ کہا جی ہمارا تو ان سے بالکل کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دیکھیں, حکومت سے جب براہ راست ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے جو آپ نے سینیٹر صاحب سے کیا, تو وہ بالکل اپنے آپ کو لا تعلق اور الگ تھلگ کر لیتے ہیں. لیکن دوسری طرف اسی زبان سے حکومت کے جو اکابرین ہیں وہ مسلسل اندیا دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں بندے کو ہم اس طرح گرفتار کریں گے, اتنے دنوں بعد فلاں گرفتار ہو جائے گا. اس وقت ابھی تو انہوں نے کہا کہ میں نیب کا ترجمان نہیں ہوں, لیکن ان کے اکثر ممبران اور بالخصوص جو ان کے ترجمان اور باقی لوگ ہیں وہ بالکل نیب کے ترجمان بنے ہوئے ہیں. انہیں بالکل پتہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ یہ کارروائی ہو رہی ہے, سعد رفیق کے ساتھ یہ ہوگا ادھر, اور وہی ہوا ادھر جناب اپنا شہباز شریف کے ساتھ سعد رفیق صاحب کو اسی کمرے میں رکھا جا رہا ہے جس میں شہباز شریف صاحب کو رکھا گیا تھا, جدھر کوئی روشنی یا ہوا نہیں آتی. بائی دی وے چلے وہ تو ایک سیکنڈری بات ہے, لیکن بہرحال یہ چیزیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں, لیکن یہ اس وقت نیب کے ترجمان ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ اب دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کا جن کا آپ نے ابھی کہا کہ 24 تاریخ کو ان کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے, تو کیا پوری قوم اس بات کو دیکھ نہیں رہی کہ جو شخص 2 دفعہ ملک کا صوبے کا چیف منسٹر رہا, 3 دفعہ ملک کا پرائم منسٹر رہا, اربوں کے نہیں کھربوں کے پروجیکٹس اس کے دور میں ہوئے, اس کی کتنی انویسٹمنٹ ہوئی, کتنی توانائی کے منصوبے, موٹر ویز, کیا کیا نہیں بنا پاکستان میں, لیکن ان میں سے کسی منصوبے پہ کمیشن لینے کا اس پہ الزام نہیں ہے, کرپشن کا الزام نہیں ہے, کک بیک لینے کا الزام نہیں ہے. اس کے خاندان کے جو سوال ایکچولی میاں صاحب نے بھی آج کیا چودھری صاحب, مگر بالکل وہ سوال انہوں نے کیا یا کیا پوری قوم یہ دیکھ نہیں رہی. انہوں نے کہا کہ 165 بار عدالت میں پیش ہوا ہوں اور ایک 3rd ٹائم پرائم منسٹر کی حیثیت سے, از اٹ فیئر, یہی سوال تھا آپ کا والا. مگر اب 1970 اس زمانے کے سوالات کیے جا رہے ہیں. حکمران چوز کرتی ہے 165 بار اس کو موقع فراہم کرتی ہے مختلف پلیٹ فارمز کے اوپر, اور وہ حاکم جو ہے وہ پھر بھی اپنا ذریعہ معاش یا منی ٹریل نہیں دے سکتا اربوں کی جائیداد کا. تو از دیٹ فیئر؟ 100% یہ بات جو ہے حقائق کے منافی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی اپنا منی ٹریل نہیں دیا گیا. میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو بہت ہی ریکارڈ اپنا مینٹین کرنے والی کمپنیز ہیں یا لوگ ہیں, ان کے پاس بھی 70s کا ریکارڈ نہیں ہوگا, لیکن وہ بھی ہم دے رہے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی ایک ریکارڈ پہ ہے, کبھی شاید کسی پروگرام میں نہیں ہوئی, کہ جب جنرل مشرف کا ماشاء اللہ لگا تو اس وقت شریف خاندان کی تمام فائلیں, ریکارڈ وہ قبضے میں لے لیا گیا, باقاعدہ اس میں ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی, ہائی کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ ان کا ریکارڈ واپس کیا گیا جائے, پھر بھی واپس نہیں کیا گیا. اس کے باوجود جتنا ریکارڈ ہم ریٹریو کر سکتے ہیں جدہ سے, غلام سے, اپنی سپیچ کے اندر, اپنی تقریر کے اندر کہ یہ تمام دستاویزات میرے پاس موجود ہیں, بلکہ میں اسپیکر کو بھی دے رہا ہوں. دیکھیں میاں صاحب نے اگر یہ بات کہی تھی تو انہوں نے اسی فرم لا تعلقی بھی کر لی, اسی فرم بلیف کے اوپر کہا تھا کہ ظاہر ہے میرے اوپر کوئی کرپشن کا اپنے ادوار کے اندر کوئی الزام نہیں ہے. میں آپ کو بار بار یہ بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہمارے لوگ یقیناً یہ سوال کر رہے ہیں, تاریخ یہ سوال کرے گی کہ ایک شخص نے 35 سال جو سیاست میں موجود ہے اس سے یہ الزام کوئی بھی نہیں لگا رہا کہ فلاں جگہ سے آپ نے کرپشن کی ہے, فلاں جگہ سے آپ نے کوئی پیسے کو لوٹا ہے. تو یہ ایک بڑی ایسی صورتحال ہے جو واقعی قوم کے سامنے ایک میں کہوں گا کہ ایک بگ کوشچن مارک کی شکل میں موجود رہے گی. اچھا مجھے کھوسا صاحب بتائیے گا کہ یہ 35 سال کی خدمات ہیں, ایک طویل سیاسی جو ہے وہ ایک آف کورس ایک سفر ہے جو طے کیا ہے اور خدمات سر انجام دی ہیں اس ملک کے لیے, مگر آپ کو پھر بھی تعجب ہوتا ہے کہ 2.5 سال بعد اور 3 مختلف پلیٹ فارمز کے باوجود بھی میاں صاحب کو آج بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیس ہے کیا. ایک وقفہ لے لوں اس کا بتا, بیکاز آج انہوں نے پھر یہ کوئی 35th ٹائم یہی بات ریٹریٹ کی کہ ساری کارروائی مفروضوں کے آثار آئی پہ, یہ کیس ہے کیا, یہ چل کیا رہا ہے, میں نہیں سمجھ سکتا. ایک وقفے کے بعد واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. جی کھوسا صاحب, یہ داستان جو شروع ہوتی ہے دبئی سے, سعودی عرب, لنڈن, ہل میٹل اسٹیبلشمنٹ, اربوں روپے کا گردشی پیسہ, آج بھی 2.5 سال بعد میاں صاحب کہتے ہیں کہ یہ ساری کارروائی مفروضوں کے آثار آئی پہ ہے. یہ کیا چل رہا ہے, میں سمجھنے سے قاصر ہوں. دیکھیے مہر, واقعی یہ سمجھنے کے لیے اس کے لیے قانونی آپ کو جو ہے سہارا لینا پڑے گا. ایک ہوتا ہے پرسیپشنز کی بات ہوتی ہے, ایک آپ کی مثلا پاکستان میں تو ماشاءاللہ افواہوں کی ایک فیکٹری کھلی ہوئی ہے. آپ نے کسی کو بھی جو ہے اس کے خلاف داغدار کرنا ہے تو ایک پوری مشینری جو ہے وہ ہل جاتی ہے اور سارے آپ الزامات دنیا جہان کے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا بھی اسے لیتا ہے اور بار بار برین واشنگ کی جاتی ہے. میرا ویسے ایکچولی ٹو بی فیئر لیٹ می ری کوسچن, لیٹ می پٹ چینج مائی کوسچن اے بٹ ٹو یو. سوال یہ نہیں ہے کہ یہ از اٹ ٹرو کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, یہ مفروضے ہیں سارے, وہ تو لیٹ لیگل اکاؤنٹیبلٹی بی سیپریٹ. I want to talk about politics right now. آپ کو لگتا ہے دیکھیں نا, ابھی بھی ایک significant chunk PMLN نے حاصل کیا ہے, اپنے ووٹس حاصل کیے ہیں, پنجاب سے کیے ہیں سر. تو مجھے یہ بتائیے کہ کیا باقی there is a class out there, a big section of society and people, a big part of the population which جو سمجھتی ہے اس بات کو کہ واقعی یہ مفروضے ہیں, واقعی میاں صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, واقعی he's appealing to those people. میں ورنہ اتنے ووٹ لیتے ہی نہ. پاکستان مسلم لیگ نواز کا ووٹ محترم نواز شریف کو ووٹ پڑا ہے, اس لیے یہ پرسیپشن آپ کا, اس کو آپ جدا قانون سے نہیں کر سکتے. ایک بات میں آپ کو عرض کرتا چلوں, میرے خیال میں مسلم لیگ نواز نے بڑی سمارٹلی اسے پلے کیا ہے. جو بھی ایک پرسیپشن تھا اس کو میرے خیال میں انہوں نے قدرے ڈائلیوٹ کیا ہے, نہ صرف یہ کہ میڈیا کے ذریعے بلکہ لیگل بیٹل میں. اب مجھے بتائیں, اس سارا جو آپ نے نچوڑ سنایا ہے سارا, اس میں سوائے تفتیشی افسروں کی آرا کے, رائے کے, ان کی اوپینین کے, جو قابل ادخال شہادت قانون میں ہے ہی نہیں سرے سے, مجھے بتائیں کہ کون سے شواہد ہیں جس سے آپ انکریمنیٹ کرتے ہیں, لنک اپ کرتے ہیں, جوڑتے ہیں نواز شریف کو کسی بھی جرم کے ساتھ. تو قانونی تقاضے تو میرا نہیں خیال کہ اس میں کسی انداز سے بھی صفائے مثل پر آئے ہیں. ہاں البتہ جو سوالات اب آپ کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا تو کیا وہ صادق اور امین ہم اسے قرار دے سکتے ہیں, دیکھیے وہ بالکل ایک علیحدہ مسئلہ ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے کا اطلاق اس فوجداری مقدمے پر بھلے وہ سیشن جج کر رہا ہو یا وہ نیب کورٹ کر رہی ہو, اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کر رہی ہو, اس کا بالکل اثر نہیں ہو سکتا. یہ قانون میں مندرج ہے کہ کسی اور فیصلے کی جو ہے
اطلاق اس کا نہیں ہو سکتا ان فوجداری کارروائی پر، فوجداری مقدمے پر جس کا فیصلہ اپنی مثل پر، اپنے شواہد پر ہوگا. اس سے کوئی اور بیرونی عوامل کو اس پر اثر انداز نہیں ہو سکتا، بھلے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہی کیوں نہ ہو. تو یہ قانونی آپ اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. مگر دیکھیں نا, the interesting part is whether PTI likes it or not, whether People's Party likes it or not. ولید صاحب یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ فیصلہ آ گیا پہلے, اس کے باوجود ایک اتنے ووٹ پڑ گئے پی ایم ایل این کو کہ آپ ایک سکون سے, سادہ اکثریت سے اپنی حکومتیں نہیں بنا سکے. آپ کو ریزر شارپ میجورٹی نیشنل اسمبلی میں ملی, آپ کو رات گئے, آپ کو جوڑ کے لا کے بندے جمع کرنے پڑے اپنی پنجاب کی حکومت بنانے کے لیے. سو اب 24 کو جو بھی فیصلہ آتا ہے, whether he goes back in or doesn't, شاید عوامی پاپولیرٹی میں اتنا دھچکا نہ پڑے, because they've seen it before as well. اب کیا سوال یہ ہے کہ will حسن حسین come back؟ یہ عدالت میں بھی جواب ہوا کہ اگر آپ کو پیسے بھیج دیتے, آپ کو ڈاکیومنٹس کیوں نہیں بھیج دیتے جناب, کہ ایک دفعہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. سو پولیٹیکلی آئی ڈونٹ سی کہ دھچکا پڑے گا یا آپ فائدہ اٹھا سکیں. دیکھیں جی, اگر آپ کا میں سوال ٹھیک سے سمجھ سکا ہوں کہ پولیٹیکلی کیا ہوگا, پولیٹیکلی کوئی نتیجہ برآمد کرنے کا طریقہ تو الیکشن کا ہی عمل ہوتا ہے نا جی. ابھی تو الیکشن جو ہے وہ یہ اگر تحریکیں نکالیں گے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یا ان کی طرح کی, will you be unnerved؟ نہیں جی, مجھے ہم بالکل خوف زدہ نہیں ہے جی, اور یہ کوئی ایسی خلاف توقع بات بھی نہیں ہے کہ ہمیں ظاہر ہے کہ احتساب کا گھیرا تنگ ہو رہا ہے دونوں پارٹیز کے ٹاپ لیڈرشپ کے اگینسٹ. تو انہوں نے اس پہ ہر طریقے سے شور تو یہ مچائیں گے جہاں بھی کر سکتے ہیں, وہ سینٹ میں ہو, قومی اسمبلی میں ہو, صوبائی اسمبلیوں میں ہو, سڑکوں پہ ہو. اسٹریٹ پاور والی تو ایک زمانے میں پی پی مشہور ہوتی تھی اسٹریٹ پاور کی, اب تو ہمیں تو یہی نظر آتا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس اسٹریٹ پاور ہے. پی ایم ایل این کا تو جو سپورٹ بیس اور جو ان کی ووٹ بینک سو کالڈ ہے, میں اپنا آپ کو اسیسمنٹ دے رہا ہوں, اس کے تو ڈی این اے میں ہی نہیں ہے اس طرح اسٹریٹ ایجیٹیشن اور اس طرح کی کوئی بات. تو ہم اس میں کوئی ایسے اننروڈ یا خوف زدہ بالکل نہیں ہے, اور بلکہ ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ کوئی اس طرح کا یہ پریشر یا بلیک میل یا اس طرح کی چیز جس سے ادارے جو ہیں وہ بیک آؤٹ کرنے کی کوشش کریں, یہ کرنے کی اٹیمپٹ کریں گے. لیکن میں مقصد کیا ہے سر؟ پہلے الیکشن سے پہلے تو مجھے مقصد نظر آ رہا تھا میاں صاحب کا چیخنے کا, گرجنے برسنے کا, مریم بی بی کے اتنے سخت موقف کا. مقصد آج پھر کیا ہے؟ بیکاز دیکھیں نا, مولانا صاحب کی اے پی سی میں تو نہیں گئے میاں صاحب, انہوں نے کہا کیا فائدہ ہے بھائی, ابھی الیکشنز تو نہیں ہو رہے, سکون کریں. اب کیا مقصد ہے اگر یہ لوگ باہر نکلے یا احتجاج کیا؟ تو یہ اس کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں, ابھی تو انہوں نے فیصلہ بھی نہیں کیا. بہرحال جی میں آپ کو ایک بات ضرور, کوئی پریشر میں نہیں آئے گا؟ نہیں, ہم پریشر میں نہیں آئیں گے بالکل جی. اور جو یہ کوئی این آر او والی بات یا کسی کوئی ایسی لیجسلیشن کروا لینا جس سے کوئی معافی تلافی ہو جائے, ہم بالکل اس میں آمادہ نہیں ہیں اور نہ ہوں گے. یہ میں آپ کو فار دا ریکارڈ ایک بات عرض کر دوں, ابھی ایک ضمنی انتخاب لاہور میں ہوا ہے خواجہ سعد رفیق کی صوبائی سیٹ کا, 22,000 ووٹ سے یہ جنرل الیکشن میں ہم ہارے تھے, 600-700 ووٹ سے جیتے ہیں. یہ 600-700 ووٹ کی ون نہیں ہے, یہ جتنا گراؤنڈ کور کیا ہے. اب ہمیں بھی یہ جو ہے پاپولر پالیٹکس اور یہ جگہ جو اسٹرانگ ہولڈ سمجھی جاتی تھی پی ایم ایل این کی, اس میں ہم نے پرفارم کر کے دکھایا ہے. تو اتنے کچے ہم بھی نہیں ہیں, یہ کوئی نہ غلط فہمی میں رہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. جی چودھری صاحب, کچے تو اتنے یہ بھی نہیں ہیں, مگر ان احتجاجی ریلیوں کا یا رابطہ مہم کا, عمران خان صاحب نے تو کہا میں کنٹینر لینڈ کروں گا ان کو اگر یہ احتجاج کرنا چاہتے ہیں. وہ تو انہوں نے پہلے دن ہی کہہ دیا تھا کریں. ہاں جی چودھری صاحب, گزارش ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کو جس طرز سیاست کے اوپر فخر ہے, میں یہ کہوں گا کہ جب پاکستان کی سیاست کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس کا جو پاکستانی سیاست کے ڈی این اے کی تباہی ان لوگوں نے پھیری ہے, جو پورا کلچر انہوں نے خراب کیا ہے. یعنی چاہے حکومت جس کی بھی ہو, میرے سوال کا جواب دیں پہلے. نہیں میں بالکل چلے نے ستیہ ناس کر دیا, مگر میرے سوال کا جواب دیں سر کہ یہ جو پریشر اب رابطہ مہم کریں عوام سے, آپ نکلیں باہر, ریچ آؤٹ کریں, مریم بی بی بھی باہر آ جائیں, یہ بھی یہ فیصلہ ہوا ہے اندر اپیرنٹلی, تصدیق کیجئے بلکہ اگر آپ کر سکتے ہیں کہ اگر میاں صاحب کو اندر کر دیا تو پھر لیڈ کریں گی مریم بی بی ایک بار پھر سے. از اٹ ٹرو؟ نہیں, میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ یہ چیزیں پارٹی کے اندر مختلف ٹائم پہ مختلف طریقوں سے ڈسکس ہوتی ہیں, لیکن ابھی اس طرح کا کوئی حتمی فیصلہ پارٹی کی طرف سے نہیں ہوا. لیکن بہرحال جہاں تک عوامی رابطہ مہم کا تعلق ہے تو گزارش یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو موجودہ الیکشنز کے اندر جتنی ٹف صورتحال کا سامنا تھا کہ ان کی قیادت کو تیا حیات نااہل کیا ہوا, پھر اس کے بعد انہیں سزا بھی ہوگی,
وہ جیل میں تھے. اس کے باوجود پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون نے تحریک انصاف سے زیادہ سیٹیں لیں, اور اسی طرح جو مرکز ہے, مرکز کے اندر بھی جو میجورٹی نے ملی وہ آپ کے سامنے ہے. سعد رفیق صاحب کی سیٹ کی بھی یہ بات کر رہے تھے, انہیں غالباً پتہ نہیں ہے کہ کوئی 5000 سے زائد ووٹیں ہمارے کینڈیڈیٹ کی ریجیکٹ ہوئی ہیں اور 500 ووٹوں سے دوسرا کینڈیڈیٹ جیتا ہے. اور اب اس کے اوپر جو پچھلے الیکشنز میں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ ہمارے بالکل موجود ہیں. اس کے اوپر باقاعدہ ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے. کتنا ویسے آپ کا سیاسی پرسپیکٹو کیا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ اگر باقی لیڈران اندر ہو گئے تو یہ کس طرح کا ماحول ہوگا ملک میں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اگلا کیا ہوگا پھر؟ دیکھیے جی, جماعت چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ نون ہو, اس سے پہلے بھی اس طرح کے حالات کا انہوں نے سامنا کیا. ابھی جو فواد چوہی صاحب کے بارے میں بات کر رہے تھے, فواد چوہی صاحب نے ابھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ میاں نواز شریف صاحب کا اور آصف زرداری صاحب کا یہ آخری الیکشن تھا جو وہ لڑ چکے ہیں. یہ سٹیٹمنٹ جب وہ جنرل مشرف کے ترجمان تھے اس وقت بھی انہوں نے یہی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ اب میاں نواز شریف کی سیاست کا خاتمہ ہو گیا اور وہ 10 سال کے لیے خاتمہ ہو گیا اور وہ دوبارہ پاکستان میں آئیں گی نہیں. بے نظیر بھٹو صاحبہ پاکستان نہیں آئیں گی, وہ دوبارہ آئے, پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں رہی, میاں نواز شریف صاحب دوبارہ پرائم منسٹر بنے. تو لہٰذا یہ اپس اینڈ ڈاؤنز جو ہوتے ہیں سیاست کے اندر, یہ سیاسی عمل کا حصہ ہے. اگر سیاسی جو ہمارے حریف ہیں وہ اس بات کے اوپر مگر چودھری صاحب آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے گا؟ اگر ایسے, کیا حزب اختلاف ایسا ماحول کریٹ کر دے گی کہ نہ پارلیمان کے اندر کام چل سکے گا اور باہر سڑکوں پہ آئے بغیر, کیونکہ جس طرح وہ کہتے ہیں آپ کے تو ڈی این اے میں ہی نہیں ہے, مگر آئے بغیر بھی ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا جائے جدھر یہ محسوس ہو کہ کام ہی نہیں ہو رہا؟ دیکھیں میں ایک بات آپ کو پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے ان کے ترجمان بیٹھے ہیں, ان کے لیڈر بیٹھے ہیں, لیکن اپنی جماعت کی طرف سے میں آپ کو بالکل وثوق سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک پارلیمان کو چلانے کا تعلق ہے ہم اس کے حق میں ہیں. ہماری اپوزیشن کی جو سیاست ہے وہ بھی وزاداری کی سیاست ہے. ہمارے ڈی این اے میں گالم گلوچ, بدتمیزی, الڑ بازی, پاکستان کے شہروں کو بند کرنا یہ ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. پاکستان کو بند کرنا یہ ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. دوسروں کو کنٹینروں پہ چڑھ کے گالیاں دینا اور پارلیمنٹ کے جنگلے توڑنا کرین لے کے اور اسے دھوبی گھاٹ بنانا یہ واقعی ہمارے ڈی این اے میں نہیں ہے. ہم ایک ذمہ دار اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے, جو اس سے پہلے بھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے سنجیدہ اپوزیشن کا کردار ادا کیا ہے. لطیف کھوسہ آپ کی جماعت کے اندر بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے, بلکہ آپ کو تو خود خبر ہوئے گی, سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں بھی اور ویسے بھی یہ ڈسکشن ہوئی ہے کہ بھئی کیوں نہ ایک عدم اعتماد کی تحریک لائی جائے عمران خان کے خلاف, اس حکومت کے خلاف, اس کو ایکسپوز کیا جائے. تو آپ کو لگ رہا ہے 2 سوال ہیں بڑے. ایک تو سر مجھے بتائیے کہ کیا آپ یک زبان ہو کے بیک وقت سائملٹینیسلی پی ایم ایل این کے ساتھ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ اور دوسرا بڑا سوال سر, وہ چیز جو نواز شریف خود اچیو نہ کر پائے, اپنی چمڑی نہ بچا پائے, اداروں کو کے خلاف بیان دے کے ان کے خلاف سخت موقف اختیار کر کے پھر بھی ان کو اندر جانا پڑا, پھر بھی سختیاں تلخیاں دیکھنی پڑی, تو اب زرداری صاحب کیا وہ اچیو کر لیں گے جو اب کرنا چاہ رہے ہیں؟ ان کے بھی کیسز سامنے ہیں, وہ بھی 3 سال کی مدت اور ٹینیورز یاد کرا رہے ہیں جنرلوں کو, اور بعد چیف جسٹسز کو ان کا اصل کام یاد دلا رہے ہیں اس ملک کے. واٹ ڈز ہی ہوپ ٹو اچیو؟ دیکھیے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی جس طرح انہوں نے ڈی این اے بھی کہا, بالکل اس کا ہے ہی ریزیلینس کی اور ریزسٹنس کی جماعت, اس کا ہمیشہ یہ رہا ہے. اور ریزیلینس اور ریزسٹنس ہم عوام پر کے حقوق پر جو بھی زیادتیاں اور اس وقت جو ان کے ساتھ ظلم روا کر رکھا ہے اس حکومت نے, اور جس انداز سے مہنگائی کا ایک سونامی آیا ہے, اور جس طرح سے آپ کا جو ہے روپے کی تنزلی ہو رہی ہے, اور جس طرح سے آپ کا سارا نظام جو ہے وہ تعطل کا شکار ہے, پارلیمان بالکل لاغر اور بیکار ہے, کوئی قانون سازی ہو نہیں رہی ہے اور نہ ہی ہونے کا آگے کوئی اندیا نظر آتا ہے, نہ اس کا کوئی ویژن ہے اس حکومت کا, نہ کوئی پلان ہے, نہ کوئی پالیسی ہے. تو مجھے بتائیے گا کہ کیا ہم عوام کو اس کرب اور اس اذیت میں مبتلا ہوتا ہوا اور اس طرح سے غربت کی دہلیز میں دھکیلے جاتے ہوئے کیا ہم تماشبین
کرتے رہیں گے اور ہم اس کا کہیں گے کہ جی ہم صرف اپوزیشن کا جو ہے وہاں ان کا ساتھ تعاون کریں گے. ارے بابا کس بات کا؟ اگر ہماری عوام جو ہے وہ اس چیز کی ریاست ڈوب رہی ہے جس انداز سے اور جس تیزی سے تنزل پذیر ہے, تو یہ تو خود کفیل ہے میرے خیال میں اس تباہی کے. عوام اٹھے ہی اٹھے, عوام ان کے خلاف جو ہے آپ دیکھیں, عنقریب دیکھیں. عوام کا پیٹ اس سے نہیں بھرتا کہ آپ ان کو اندر کر دیں, آپ اس کو اندر کر دیں, سب کو اندر کر دیں. اس سے عوام کا پیٹ نہیں بھرے گا. اس سے 1 کروڑ نوکری لوگوں کو, نوجوانوں کو نہیں ملے گی. اس سے بے گھر یعنی کہ ان کو ایکسپوز کرنے کے لیے اگر پی ایم ایل این سے ہاتھ بھی ملانا پڑے یا ایک کوئی اکٹھی کاوش کرنی پڑے تو وہ بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں پی ایم ایل این خود ہی ہمارے پیچھے آئے گی, کیونکہ ہم نے تو طے کر لیا ہے. یہ کریں ذرا. اب آپ دیکھیں کس خوفناک طریقے سے یہ ریاست کو دھکیل رہے ہیں. ابھی تک انہیں کوئی بھی سقوط ڈھاکہ کا سبق نہیں ملا ہے کہ انہوں نے اگر ایک چھوٹے صوبوں کے ساتھ ظلم روا کیا تو آپ دیکھیں گے مشرقی پاکستان جو نواز شریف اچیو نہ کر سکے اتنی سخت کلامی کے بعد, کیا وہ زرداری صاحب اچیو کر لیں گے جو وہی نظریات دہرا رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے اس میں ہے ہی نہیں یہ چیز. پیپلز پارٹی نے, آپ ہمیشہ دیکھ لیں کہ بھٹو سے ہم تو جب سے بنی ہے, بی بی شہید کی 30 سالہ سیاست میں 4 سال صرف بی بی شہید اقتدار میں نہیں, 26 سال انہوں نے اپوزیشن کی سیاست کی. اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کا آپ دیکھ لیجئے گا, ماں سوا اس چند پورا بھی انہیں نہ کرنے دیا گیا, انہیں پھانسی پر لگا دیا گیا. اور ہماری ریزسٹنس, ہمارے کوڑے, ہماری قیدیں, ہم نہ میں تو کچھ اور کہہ رہی ہوں. سوال چنا جواب گندم دیا جا رہا ہے, میرے پاس وقت کم ہے. میں صرف یہ پوچھ رہی تھی کہ اگر آپ کو واقعی جنرلوں کی 3 سال کی ٹینیور اور چیف جسٹسز کے کام یاد دلانے تھے تو یہ تو بخوبی کام کر رہے تھے نواز شریف صاحب پچھلے سال. تو تب آپ کو قیادت کو منہ کو تالے کیوں لگے ہوئے تھے؟ تب وہ کیوں اتنے خاموش تھے؟ اور اب آج وہ خاموش ہوئے ہیں تو آپ کے نظریات یہ بن چکے ہیں جو ان کے تھے. اب وہ خاموش ہیں, یعنی کہ اب دونوں کے اوپر سختی آ رہی ہے تو دونوں یک زبان ہو جائیں گے. مگر جس سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو رعایت نہ بخشی, وہ آپ کو کیسے بخش دے گی ان بیانات پہ؟ دیکھیں مہر, ہم کب کہہ رہے ہیں ہمیں کوئی بخش دے؟ ہم کسی سے بھی بخشش نہیں مانگ رہے ہیں اور کبھی نہیں مانگی ہے ہم نے. ہمارا اگر مسلم لیگ نواز کے ساتھ تھوڑا تھا تو آپ کو بھی پتہ ہے, اس کی وجوہات کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم نے یہ کہا تھا تو محترم نواز شریف صاحب نے ہمارا ڈنر کینسل کر کے اور وہاں فون کر کے کہا تھا میں اس کے ساتھ نہیں ہوں, ان کے ساتھ ہوں. تو یہ ہمیں تو جو ہمارے ساتھ ہوا ہم اس کو دہرانا نہیں چاہتے. چلیں بہت شکریہ سر, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ لطیف کھوسہ صاحب, چودھری صاحب آپ کا بھی, سینیٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. تمام تر مہمانوں کا. 24 کو یہ اہم فیصلے تو ہو جائیں گے پولیٹیکل قیادت کے لیے, لیکن ذہن میں رکھیے کہ 25 دسمبر قائد اعظم محمد علی جناح کی سالگرہ بھی ہے. سو ہم صرف یہ دعا گو ہیں کہ 24 کو جو بھی فیصلہ ہو انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں ایک قدم اور آگے لے جائے قائد کے ویژن کے حوالے سے جو اس ملک کے لیے انہوں نے رکھا ہوا تھا. جو ملک تھا جس میں احتساب ہوگا, جس میں ایک صاف پولیٹیکل کلاس ہوگی, جس میں ڈیلیوری ہوگی, جس میں نیپوٹزم نہیں ہوگا, جہاں کرپشن نہیں ہوگی. سو اینی تھنگ از ویل اینڈ گڈ آن دا 24th of December as long as it's one step closer to the vision, جناح صاحب کے ویژن کے حوالے سے. That's it for tonight. Good night. اللہ حافظ.